अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज नाची सैयद शब्बीर आलम साबरी। अभी जंग उहद का दास्तान सुनाया जा रहा है। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला की शहादत। वैसी जो एक हबशी गुलाम था और उसका आका जबीर बिन मुतअम उससे वादा कर चुका था, तू अगर हजरत हमजा को कत्ल कर दे तो मैं तुझको आजाद कर दूंगा। वैसे एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की ताक में था। यूं ही आप उसके करीब पहुंचे, उसने दूर से अपना नेजा फेंक कर मारा जो आपके नाक में लगा और पुष्ट के पार हो गया। इस हाल में भी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर जख्म की ताब न लाकर गिर पड़े और शहादत से सरफराज हो गए। बुखारी बाब कत्ल हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 582। कुफार के अलम बरदार खुद कट कट कर गिरते चले जा रहे थे, मगर उनका झंडा गिरने नहीं पाता था। एक के कत्ल होने के बाद दूसरा उस झंडे को उठा लेता था। उन काफिरों के जोश व खरोश का यह आलम था कि जब एक काफिर ने, जिसका नाम सबाब था, मुशरिकीन का झंडा उठाया तो एक मुसलमान ने उसको इस जोर से तलवार मारी कि उसके दोनों हाथ कट कर जमीन पर गिर पड़े, मगर उसने अपने कौमी झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि झंडे को अपने सीने से दबाए हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसी हालत में मुसलमानों ने उसको कत्ल कर दिया, मगर वो कत्ल होते होते यही कहता रहा कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। उसके मरते ही एक बहादुर औरत जिसका नाम उमरा था, उसने झपट कर कौमी झंडे को अपने हाथ में लेकर बुलंद कर दिया। यह मंजर देखकर कुरैश को गैरत आई और उनकी बिखरी हुई फौज सिमट आई और उनके उखड़े हुए कदम फिर जम गए। मदारिज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 116 वगैरह। हजरत हंजला की शहादत। अबू आमिर राहिब कुफार की तरफ से लड़ रहा था, मगर उसके बेटे हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु परचम में इस्लाम के नीचे जहाद कर रहे थे। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए मैं अपनी तलवार से अपने बाप अबू आमिर राहिब का सर काट कर लाऊं। मगर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने यह गवारा नहीं किया कि बेटे की तलवार बाप का सर काटे। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर जोश में भरे हुए थे कि सर हथेली पर रखकर इंतहाई जांबाजी के साथ लड़ते हुए कल्ब लश्कर तक पहुंच गए और कुफार के सिपा सालार अबू सुफियान पर हमला कर दिया। और करीब था कि हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार अबू सुफियान का फैसला कर दे कि अचानक पीछे से शद्दाद बिन अल असद ने झपट कर बार को रोका और हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। जब उनकी बीवी से उनका हाल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि जंग उहद की रात में वो अपनी बीवी के साथ सोए हुए थे। गुस्ल की हाजत थी, मगर दावत जंग की आवाज उनके कान में पड़ी तो वो उसी हालत में शरीक जंग हो गए। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वजह है कि जो फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया। इसी वाकया की बिना पर हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु को गुसैलुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता है। मदारिज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 123। इस जंग में मुजाहिदीन अंसार व मुहाजिरीन बड़ी दिलेरी और जांबाजी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि मुशरिकीन के पांव उखड़ गए। हजरत अली व हजरत अबू दजाना व हजरत साद बिन अबी वक़ास वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुजाहिदाना हमलों ने मुशरिकीन की कमर तोड़ दी। कुफार के तमाम अलम बरदार उस्मान, अबू सईद, मसाफे
طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھیں، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے آزار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ ناگہاں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درہ کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے حضرت چند روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرہ داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درہ کے راستہ سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جلد جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں، اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانہ کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چلاتے ہی رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید۔ پھر بڑا غضب ہوا کہ لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر ابن قمیہ کافر جھپٹا، اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جانباز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن قمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے، اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پھر ابن قمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہات تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مچا دیا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس آواز سے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیما اور پورا گندا دماغ ہو گئے، اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، اور کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے دو طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے،
مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ کھجور کھاتے کھاتے جنت میں۔ اس گھمسان کی لڑائی اور مالدھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ بخاری غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579۔ باقی انشاءاللہ رحمان اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔ مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جانبازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اسی سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ بخاری غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579 و مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ اسی طرح حضرت ثابت بن بہدہ رضی اللہ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کی تلوار سے جام شہادت نوش کر لیا۔ اصحابہ ترجمہ ثابت بن بہدہ۔ جنگ جاری تھی اور جان نثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانتاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھ امنڈ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ زیاد بن سکن کی شجاعت اور شہادت۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یا سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جان فدا کر دی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔
جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان، سبحان اللہ۔